नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस बात पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और तबका फिक्र मुत्तफिक हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और उसके तमाम सूबों की डेवलपमेंट के लिए एक गेम चेंजर है, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज है और इत्तफाक है कि तमाम सूबों को अपना शेयर मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद माह में ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर यानी मगरबी और मशरकी कॉरिडोर पे जो तनाज़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। सूरत हाल इस हद तक जा पहुंची है कि इस हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज खटक साहब ने ये कह डाला कि अगर हमारे सूबे के मफादात को इस कॉरिडोर में प्रिजर्व न किया गया, अगर हमें हमारा ड्यू शेयर न मिला तो हम एक्सट्रीम इंतहाई स्टेप्स उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज खटक साहब। वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। और मैं खटक साहब से समझना चाहूंगा कि सूरत हाल इस हद तक क्यों पहुंची है और वो क्या एक्सट्रीम स्टेप्स हो सकते हैं और इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है। खटक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहला ही मेरा आपसे ओपनिंग सवाल ये है कि क्या वजह है कि ये सूरत हाल इस हद तक आ पहुंची कि आपने कहा कि हम एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। असल में इसको बहुत पीछे रिकॉर्ड पे जाना चाहिए कि ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ। ये किस्सा तो हम ज़माने से सुन रहे हैं कि पाक चाइना कॉरिडोर है और कॉरिडोर बनेगा, लेकिन असली हकीकत तब पता चली जब हम 28 मई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ पर जब हम बात वहाँ शुरू हुई तो वेस्टर्न कॉरिडोर का वहाँ पर जिक्र ही नहीं था। एक नॉर्मल एक रोड बताई गई थी। फिर वहाँ पर फैसला हुआ, सब ने मिलकर, चारों सूबे मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद था, सारे पार्टीज हेड मौजूद थे। वहाँ ये फैसला हुआ कि वेस्टर्न रूट सबसे पहले शुरू होगा, सबसे पहले ख़त्म होगा और वो सब फैसिलिटीज़ जो ईस्टर्न कॉरिडोर में होंगे इसमें मौजूद होंगे ताकि सबको इक्वल उसमें हिस्सा मिले। हमें कभी भी एतराज़ नहीं है कि ये रूट ईस्टर्न रूट जाए और पंजाब में से जाए, उसको सब कुछ फैसिलिटीज दे, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है वो इस रूट को भी दिया जाए। उसमें 2-3 वजूहात। जब ये जो वेस्टर्न रूट है, जब आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से वहाँ हुई बात, वहाँ पे क्या ये खुल के बात हुई कि वेस्टर्न कॉरिडोर के साथ भी रोड, रेल, गैस, इकोनॉमिक जोन्स और फाइबर ऑप्टिक के लिंक्स होंगे या महज एक सड़क की बात हुई थी वेस्टर्न? नहीं, वहाँ पर यही जिक्र हुआ कि भाई हमें कॉरिडोर जो चाहिए, दो उन्होंने कहा था ये 3 कॉरिडोर्स होंगे, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न। रोड की बात नहीं हुई थी। और एक जो था वो सेंट्रल वो एक जाएगा कराची, जो पंजाब में एंड में जाके कराची में अटैच हो जाएगा और बाकी गवादर में हो जाएगा। हमने उस वक़्त ये डिमांड किया था कि ये बाकी रूट्स अगर आप सेंटर बनाते हैं तो वो तो 600 किलोमीटर लंबा है। तो बेस्ट तो यही है कि एक तो ये इलाका पसमानदा है, 600 किलोमीटर शॉर्ट है, और फिर पसमानदा इलाके को ऊपर उठाना चाहिए। ये नहीं कि ऑलरेडी डेवलप एरिया उसको आप उठा जाए और अपने सूबों को भूल जाएं। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि चाइनीज़ लोग बड़े ग्रेट हैं कि अपने एक सूबे को, पसमानदा सूबे को उठाने के लिए ट्रिलियंस और रुपीज़ लगा रहे हैं, डॉलर्स भी लगा रहे हैं, और वो अपने सूबे को उठाना चाहते हैं। वो जब मैं चाइनीज़ से मिलता हूँ वो ओपनली कहते हैं कि हम ये रूट सिर्फ और सिर्फ अपने एक सूबे को अंडर डेवलप उसको उठा रहे। और हम जो हैं, हम यहाँ चीख रहे हैं कि हमारे 2 सूबे अंडर डेवलपमेंट हैं, बलूचिस्तान है और केपी है, इसमें से ये रूट विद फैसिलिटीज। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को आप ये बताएं जो पूरे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, कि सेंट्रल इशू और कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ा है किस चीज़ का? क्योंकि वज़ीर आज़म ने अभी N50 N70 का इफ्तिताह किया है। वो कह रहे हैं वेस्टर्न रूट दे रहे हैं। एहसन इकबाल साहब आपको फ़ोन भी कर रहे हैं, ब्रीफिंग भी करना चाह रहे हैं बार बार। वो कह रहे हैं कि नहीं, परवेज खटक साहब इस पर सियासत कर रहे हैं खौमखा। असल वो कह रहे हैं इशू है ही कुछ नहीं। तो इशू नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में फिर वो सच बोल रहे होंगे, फिर हो सकता है इसमें सब कुछ मौजूद हो। देखिए, हमारे 5-6 डिमांड्स हैं कि ये जो अभी N5 इन्होंने वहाँ खोला रूट, वो है नेशनल हाईवे का एक रोड है जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम में चल रहा था। N50 ना वो मोटरवे है। अब अगर यहाँ मोटरवे बन रहा है तो सेंटर रूट में, तो हम कहते हैं मगरबी रूट पे भी मोटरवे होना चाहिए। वहाँ अगर ऑप्टिक फाइबर लगा रहे हैं तो इस पर भी ऑप्टिक फाइबर होना चाहिए। अगर वहाँ रेलवे ट्रैक है तो इस पर भी होना चाहिए। वहाँ अगर बिजली की लाइनें नहीं लाई जा रही हैं, जो मुझे पता है लाई जा रही हैं, पिंडी तक ख़त्म हो जाती है, वो भी इस पर होने चाहिए। यहाँ पर अगर गैस और LNG के वहाँ पर पाइप लाए जा रहे हैं तो वो भी इस रूट पर होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मौजूद ना हो तो क्या इंडस्ट्रियल पार्क कैसे बनेंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट कैसे बनेंगे, कैसे इकॉनमी बढ़ेगी? क्योंकि जहाँ पर 24 घंटे बिजली नहीं होगी, 24 घंटे गैस नहीं होगा, वहाँ पर सिक्योरिटी और आजकल लेटेस्ट ज़माने के साथ ऑप्टिक फाइबर नहीं होगा, तो कैसे हमें वैसे ही कहेंगे कि ये हमारा
इंडस्ट्रियल पार्क है। अब इंडस्ट्रियल पार्क में कौन आएगा कि हम उसको 24 घंटे सब चीज़ें मुहैया नहीं कर सकें। तो हम यही कहते हैं कि जो कुछ आप उधर देना चाहते हैं इस पे दे दें, 10 रूट बना लें, हमें से कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हमें खाली सड़क नहीं चाहिए। सड़क तो हम खुद भी बना सकते हैं, हमारा क्या 50 हमारे उधर से तो गुजर के जा रही है DA खान से 40-50 किलोमीटर, वो तो मैं खुद बना सकता हूँ, तो मुझे उस सड़क की क्या ज़रूरत है। एहसन इकबाल साहब की बातों से ऐसा लगता है कि वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और चाइनीज़ जो हैं वो चाह रहे हैं कि एक अर्ली हार्वेस्टिंग की एक टर्म वो इस्तेमाल करते हैं कि ईस्टर्न कॉरिडोर से यानी गवादर से लाहौर की तरफ आना और फिर पंजाब से गुजरना जो है वो निस्बतन आसान है, चूँकि वहाँ पहले रोड नेटवर्क्स हैं, वहाँ बिजली है, एनर्जी है, पानी है, शहर है, पॉपुलेशन है, तो ये जल्दी बन सकता है। और सबसे बड़ा ये है कि जब बलूचिस्तान से ज़ोब की तरफ से, कोयटा की तरफ से आते हैं तो रास्ते में बलूच इंसर्जेंट्स का खतरा है कि वो इकोनॉमिक जोन्स पे और सड़क पे, कंस्ट्रक्शन पे हमला करेंगे, तो समझते हैं कि पहले हम इसको बना लें, बाद में आपकी रूट को डेवलप करें। कुछ इस तरह का उनका और ये अजीब सा एक ड्रामा सुन रहा हूँ। आजकल तो शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें करता है कि 6 महीने में सड़क बना देता हूँ, तो ये मोटर वे का अगर 100 किलोमीटर पार्ट हो तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 1 साल में बना सकता है। अगर 1000 हो तो 10 कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे और 1 साल में बना लेंगे। ये कोई इशू नहीं आजकल के ज़माने में कि रोड या बिल्डिंग उस पर टाइम लगते, पैसे की बात है। तो ये मतलब देखें, ज़्यादती तो ये कि आज तक हरीपुर से लेकर DA खान तक एक ईंट भी नहीं रखी गई, तो कैसा ये रूट हमें दे रहे। अब वहाँ पर उन्होंने बिलियंस और ट्रिलियंस के मोटरवेज के मिसिंग लिंक्स शुरू कर दिए, हमारी तरफ अभी तक इफ्तिताह भी नहीं हुआ। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमें ये क्या दें। तो ये जो हवेलियां से इस्लामाबाद का एक लिंक शुरू हो रहा है, जो लाहौर में ऑरेंज प्रोजेक्ट शुरू हो गया, ऑरेंज रेल का जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, ये सब प्रोजेक्ट्स पहले आप लोगों के नॉलेज में थे? देखिए ऑरेंज तो ऑरेंज ट्रेन जो बन रही हो तो उधर कहीं लाहौर में बन रही है, उधर का कोई वास्ता नहीं है, ट्रैक को डबल करेंगे। लेकिन अभी हरीपुर से उस पर भी कोई काम शुरू नहीं हो चुका या रेलवे ट्रैक पे काम नहीं। असल में जी बात यह है कि अगर हमें इन्होंने खाली धोखा ही देना है, नहीं करने तो खुल के पता। हमने इनसे मांगा कि चाइनीज से जो एग्रीमेंट हुआ है वो निकाल के दें कि चाइनीज के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज के साथ हुकूमत पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर ने देखा ही नहीं है? किसी भी ने नहीं देखा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा होगा। आपने वो मैप ओरिजिनल जो डिसाइड हुआ है चाइनीज के साथ वो देखा ही नहीं है? नहीं, हमें जो बताते हैं कभी ये बताते हैं कभी दूसरा बताते हैं, एक्चुअल कोई नहीं बताया जो एग्रीमेंट है उसको पार्लियामेंट के सामने लाया ही नहीं गया। नहीं, आजकल मेरे ख्याल में ना पार्लियामेंट के सामने लाया गया ना CCI के सामने लाया गया। तो आप क्यों नहीं मुतालबा करते कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होनी चाहिए? हमने मुतालबा किया है, मैंने अभी कोई 20 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब चीज़ें बताएं, चाइनीज़ एग्रीमेंट बताएं, जो नक्शे है वो बताएं, और उसमें मैंने लिखा भी है कि 7 डेज में बताएं, अदरवाइज फिर आई गो टू प्रेस। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। देखिए अब हमें तो ऐसा लग रहा है, जो कॉलम भी हम देख रहे हैं, जैसे साफी साहब ने इस पे बहुत लिखा है कि वो ये कहते हैं कि आप लोग धरनों में रहे, यहाँ आप लोग जाके प्रोटेस्ट करते रहे, 4 हलकों के चक्कर में पूरे 2014 में आप लोग पड़ गए, 2015 भी आपने इन्हीं चीज़ों में गुजार दिया, आपको समझ ही नहीं आया कि एहसन इकबाल साहब और वफाकी हुकूमत कैसे रूट तब्दील कर रहे हैं और एक नई प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बड़ी देर से पता चला, अब 15 दिन पहले आप लोग जागे। देखो हम तो सीधे सीधे लोग हैं, हम तो इन ट्रिक्स को नहीं समझते हैं कि ये ट्रिक्स भी मुल्क में ट्रिक्स होते हैं। मुझे नहीं पता, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ तो ट्रिक करता रहे, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि मुल्क में सूबों के साथ ट्रिक्स किया जाए। ये तो उनके फ़र्ज़ है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, इस सारे मुल्क के फेडरल गवर्नमेंट सारे मुल्क की होती है, तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम इनके ट्रिक्स को समझे और इनके चालों को समझे। अब पता चल पॉलिटिक्स में नहीं, देखिए ना, आर्गुमेंट ये है कि वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक जोन्स खड़े कर दें, सड़कें खड़ी कर दें, कॉरिडोर खड़ा कर दें, और 2018 के इलेक्शन से पहले आवाम को और दुनिया को रिजल्ट निकाल के दिखाएं, और वो कहें कि हमारी कितनी एफिशिएंसी। आप लोग ये समझ नहीं पाए? नहीं, हमें बहुत कुछ समझ आता है। देखिए ये जो कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ये मेरे ख्याल में ये जो फेडरेशन है कमज़ोर कर रहे हैं। ये कल कहेंगे कि परवेज़ खटक फेडरेशन को कमज़ोर कर रहा है और फिर हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जब हमने हक मांगा, जब हमने सच बोला, आइन के अंदर बोलते हैं, तो ये उनको नाराज़गी होती है, क्योंकि ये किसी सूबे को कुछ देना नहीं चाहते। देखें अब मिनिस्टर साहब ने परसों मुझे कॉल किया कि कौन से मिनिस्टर साहब ने? एहसन इकबाल साहब ने। मैंने उनको कहा देखिए बिजली के प्रोजेक्ट आप सब उधर ले जा रहे हैं, कोल से लगा रहे हैं, सस्ती बिजली पानी से बनती है। कहते नहीं वो भी तो अगर उधर पंजाब में बना तो नेशनल ग्रिड में जा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा हमारे सूबे में लगाओ नेशनल ग्रिड में जाए, तो क्या मतलब है बाकी सूबे में कुछ ना लगाओ और सारा पंजाब में लगा दो कि नेशनल ग्रिड में जा रहा है। तो हमारे सूबे देखिए इस वक्त ये जो हमारे सूबों के साथ जो हो रहा है, ये हमें मांगना नहीं चाहिए था।
یہ ان کو خود دینا چاہیے تھا. اگر یہ انصاف پسند ہوتے, یہ اس فیڈریشن کے حق میں ہوتے, تو کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. ہم آئین سے باہر کوئی بات نہیں کریں گے. یہ کمٹمنٹ ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ کہ آئین کے اندر ہم سب کوئی بات کریں. آپ آئین کے اندر جو بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنی ڈیلیز آ جاتی ہے اور ہمیں عجیب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں. آخر بولنا پڑتا ہے, احتجاج کرنا پڑتا ہے, ہم کیوں احتجاج کریں. یہ بھی ایک ملک کے ساتھ زیادتی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی. اس کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے نا دیکھنے کہ آپ الیکٹ ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آپ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے ان کے مفادات کی جنگ جو ہے وہ آرگومنٹ اور بحث آپ نے وفاقی حکومت سے اٹھانی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو نہیں دے رہے آپ کا شیئر تو آپ نے اس کو ایجیٹیٹ کرنا ہے. آپ نے تو 15 دن 10 دن سے پہلے شور ہی نہیں مچایا. دیکھیے ابھی تک تو ہمیں ایک پکچر دکھائی جا رہی تھی ہمارے سے کمٹمنٹ. دیکھیں 6 مہینے پہلے یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی, مئی میں ہوئی تھی, 28 مئی 2015. 6 ہو گئے تو 6 یا 7 میں ادھر ہم ان کے کمٹمنٹ پہ اعتبار کرتے تھے. اب جب آہستہ آہستہ نقشے اور چیزیں آنے سامنے شروع ہوئی ہیں, نظر آیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے 2 مہینے پہلے بھی میٹنگ کی اور سب پارٹیوں کو اعتماد میں لیا. ہم نے آپس میں بیٹھے, پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی, اسمبلی سے ہم نے 2 قراردادیں پاس کی ہیں. مطلب یہ 3-4 مہینے سے ہم لگے ہوئے, کیونکہ مئی میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور 2 مہینے کے بعد ہم نے اپنا احتجاج شروع کیا اسمبلی کے فلور سے, ڈفرینٹ فورم سے. ہم نے اس پہ پھر ہم نے کمیٹی بنائی صوبے کے, اس میں پورا سروے کیا کہ حقیقت کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو غلط پکچر دکھایا گیا, تو میں نے ان کو کہا وہ جو آ رہے ہیں 2 پوائنٹس اٹھتے ہیں نا. ایک تو پہلے آپ کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ اے این پی بھی آپ کے ساتھ تھی, جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ تھی, محمود خان اچکزئی بھی آپ کے ساتھ تھے. اب جب پرائم منسٹر نے N50 N70 کا افتتاح کیا ہے زوب میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اے این پی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اکیلے رہ گئے ہیں. میرے خیال میں ابھی ان کو سمجھ آ رہی ہے. پہلے ان کو سمجھ نہیں تھی کہ سڑک کیا ہوتی ہے اور کوریڈور کیا ہوتی ہے. یہ فرق انہوں نے کبھی سوچا میرے خیال میں نہیں ہوگا. کوریڈور سڑک میں فرق اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. اب جتنی پارلیمانی پارٹیز ہمارے صوبے میں ANP ہے, PPP ہے, نون ہے, فضل الرحمان صاحب ہیں, PTI ہے, ہم سب اکٹھے جوائنٹ ہم نے میٹنگ کی اور سب ہم اکٹھے ہیں اس میں. نون بھی ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ ہیں اس وقت. نون کی پارلیمانی پیپلز پارٹی ANP محمود خان اچکزئی کی جماعت آپ کے ساتھ ہے. محمود خان اچکزئی ہمارے صوبے میں ان کی پارٹی نہیں ہے, بلوچستان میں. جو ہمارے صوبے میں 7-8 پارٹی ہے, ہم نے اکٹھی میٹنگ کی, ایک ہی فیصلہ کیا, سب نے کمٹ کیا. کل بھی ہمارا ایک اجلاس ہوا, اس کنونشن ہوا, اس میں سب نے باتیں ANP اس میں موجود تھی. مطلب ہم ہر ایک اپنے صوبے کے لیے متفق ہوتا ہے, اس میں کوئی نہیں ہوتا اگر اپنے صوبے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو اس کا مستقبل تاریخ. اچھا لوگ آپ کے ساتھ. لیکن جو دوسرا ایشو ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ 28 مئی 2015 میں جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں پرائم منسٹر نے آپ سے ایک سڑک کا وعدہ کر لیا ہے اور اسی کو ویسٹرن روٹ کہا ہے, اور یہ بات آپ کو اب سمجھ آ رہی ہے. اس وقت آپ لوگوں نے فائن پرنٹ دیکھا ہی نہیں, آپ فیل ہو گئے, آپ لوگ سارے, آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا آپ کو آفر کر رہے ہیں. وہ آپ کو ایک سڑک آفر کر رہے تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں کوریڈور آفر کیا تھا. وہ اتنے بڑے سرمایہ داروں اور سوچ والے لوگوں کے سامنے تو ہم فیل ہی ہیں. ہم تو سیدھے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ٹرکس کے ماسٹر نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس ملک میں ایسی ٹرکس کیے جاتے ہیں اور ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے. میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا, اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. کل یہ ان کے کیا تاریخ کیا یاد کرے گی ان کو کہ انہوں نے پسماندہ علاقوں کے کیا دیا. تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا. ہم تو جب بھی کوئی ہم سے ہم تو پٹھان لوگ ہیں, سیدھا کوئی کمنٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اوکے ٹھیک کر رہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جھوٹا نکلا. تو مجھے بڑا افسوس ہے اگر انہوں نے ایسے کیا کہ ہمیں صرف روڈ پہ ٹرکا کے اور ابھی پکچر میں کچھ اور آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, دینا پڑے گا اس میں کوئی. تو اب کریں گے کیا آپ نے کہا کہ ہم ایکسٹریم سٹیپس اٹھا سکتے ہیں, یہ ہمیں دیں گے, میں شور ہوں ہمیں دیں گے, کیونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈاج کریں گے, ہمیں دینا پڑے گا. نہیں دیں گے تو وہ راستے ہیں, اب پولیٹیکل راستے بھی ہے. ہمارا صوبہ ہے یار, ہم کوئی کسی کے غلام تو نہیں ہے. پورا خڑک صاحب 2015 گزر گیا ہے, آپ لوگوں نے وہاں سے 1-2 چٹھیاں لکھنے کے علاوہ نہ آپ نے اس کو ایجیٹیٹ کیا ہے, نہ آپ نے کورسپونڈنس کیا ہے, نہ آپ کوئی کاؤنٹر پروپوزلز لے کر سامنے آ سکے ہیں. ابھی آپ کیسے پورا اعتماد کر رہے ہیں اگر انہوں نے چائنیز سے ایگریمنٹ ہی کر لیا ہے کہ سارا ایسٹرن کوریڈور وہاں سے. ابھی تک وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ ہے. احسن اقبال 4 تاریخ کو آ رہے ہیں پشاور, 6 تاریخ کو, اور وہاں پر انہوں نے ہمارے سامنے سیدھے چیزیں رکھنی. ہم کمٹمنٹ اب نہیں مانیں گے, جو بھی ہوگا بلیک اینڈ وائٹ ہوگا. ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس کے لیے کتنا پیسہ ہے, کب یہ شروع کر رہے ہیں, یہ سب چیز موجود ہے, کس کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں. تو ہمیں اس روٹ پر انہوں نے 10 دن پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ صرف 10 ارب روپے اس کے لیے مختص ہوئے ہیں. 12 مہینے میں یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ جس $46 بلین کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہلے 2 سال میں $400 ملین خرچ ہونے ہیں, اس میں سے صرف خیبر پختونخوا کے لیے اس پورے کوریڈور کے لیے 10 بلین روپے رکھے گئے. یہ بات تو آپ کو پہلے پتہ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں ہر چیز میں ٹرکس ہے. یہ جو بجٹ بنا ہوا ہے PSDP میں, اس میں ٹرکی طریقے سے انہوں نے اماؤنٹ
اماؤنٹس ڈالے ہوئے. اگر آپ اس پہ میں کبھی آپ سے بیٹھوں گا غور سے بتاؤں گا, کسی کے سمجھ نہیں ہے کہ کس چکر میں یہ پیسے آئے. تو وہ انہوں نے ایسے ٹرکس کے ساتھ ڈالے کہ ہم خود اس کو نہ سمجھ سکے. اب جو ہم چیزوں, کیونکہ ہمیں تو جب مائنیوٹلی ہم نے دیکھا تھا, اب جب مائنیوٹلی دیکھنے لگے تو دکھایا اور تھا اور اب نظر کچھ اور آ رہا ہے, کیونکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو بڑا مشکل. لیکن آپ پورا اعتماد ہیں کہ آپ اس کا حل نکال پائیں گے؟ جی اعتماد ہونا چاہیے, مجھے اللہ پہ یقین ہے, اور انشاءاللہ حق ہم لڑیں گے نہیں. ہمارا حق ہے, ہمارا اینی حق ہے, ہمیں دینا پڑے گا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وفاقی حکومت سے خیبر پختونخوا کا حق وہ کوریڈور پہ لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں سی ایم خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ اسی بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سر, آپ نے یہ کہا خٹک صاحب کہ 6 تاریخ کو احسن اقبال صاحب آ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب ماسٹر آف اکنامکس اور وہ ساری فائنانس وغیرہ کی چیزیں پہ بڑی, پہلے جب 12 مہینے سے وہ آپ کو گولیاں کرا رہے ہیں اور کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی بھی اگر آپ کا ہوم ورک نہیں ہے وہ کچھ لالی پاپس آپ کو دیں گے اور آپ مطمئن ہو جائیں گے اگلے 1 سال کے لیے؟ دیکھیں جی, احسن اقبال صاحب تو 6 تاریخ کو آ رہے ہیں. میں نے اسے بہت کلیئر بات کی ہے کہ آپ ہم تب بھی آپ سے بات کریں گے کہ اگر آپ ہمیں اس پہ کلیئرفیکیشن دیں کہ روڈ اور روٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. روڈ ایک عام روڈ ہوتی ہے, اس سے کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ تو ہو جاتی ہے, لیکن وہ چیزیں جو اس میں یہ کہہ رہے ہیں ملک کا جو فیوچر بدلے گا وہ نہیں ہوگا. ہم ان کو یہی کہیں گے اگر ہمارے روٹ میں جو ویسٹرن روٹ ہے, جو ویسٹرن روٹ جو گوادر سے اٹھتا ہے اور پھر کوئٹہ, گوادر سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے ہوتے ہوئے ڈی خان سے ہوتے ہوئے ہری پور پہنچتا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ریلوے ٹریک ہو, اس کے ساتھ آپٹک فائبر ہو, اس پہ بجلی کی مین نئی لائنیں ہو, 24 آورس بجلی ہو, اس میں گیس لائن ہو, اس میں LNG جو آ رہی ہے اس کی پائپ لائن ہو. اور یہ اگر یہ سب کچھ موجود نہ ہو تو اس روٹ پر کیسے سیکیورٹی ہوگی, اس پہ روٹ پہ کیسے انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اس میں جو یہ کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ سارا پاکستان ڈیولپ ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ شارٹ ہے, آپ کیوں اتنے لمبے روٹ میں جا رہے ہیں, 600 کلومیٹر شارٹ ہے. اگر آپ ہمیں یہ سب کچھ نہیں دیں گے تو کوئی اس پر نہیں جائے گا. اور پھر دوسری ایک بات ہے کہ کسی ملک پہ 2-2 3-3 روٹ نہیں ہوتے ایک ہی ملک کے لیے, تو جا بھی ایک ہی جگہ رہے. تو یہ جو ایک قصہ ہو رہا ہے کہ یا تو یہ کوئی چیز چھپا رہا ہے, سمپل سی بات ہے, نام ریکارڈ بتا رہے ہیں. ہم نے ابھی کہا ہے کہ ہم کوئی کمٹمنٹ زبانی نہیں مانیں گے. اگر آپ گارنٹیڈ اور ہمیں فنڈنگ دکھائیں گے کہ یہ کب شروع ہوگا, اور ہمیں یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ یہ پہلے شروع ہوگا اور پہلے ختم ہوگا, وہ دوسرا پہلے شروع بھی ہوگا پہلے ختم بھی ہو جائے گا, یہ شروع بھی نہیں ہوا. تو یہ ابھی ان کا ایگزسٹنگ پلان کیا ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے احسن اقبال صاحب کا؟ ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایسی گولی دے رہے ہیں, میدان میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ابھی اتنا ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی, ہری پور سے لے کر ڈی خان تک. مختلف چھوٹے چھوٹے سیکشنز پہ تو کام ہو رہا ہے, کوئی بھی نہیں ہو رہا. ہری پور سے لے کر ادھر تک کوئی کام نہیں ہو رہا, ڈی خان تک ابھی تک کوئی شروع نہیں ہوا. اور پھر وہاں پر تو ایک روڈ ہے, اگر اس کو روڈ کو یہ روٹ سمجھتے ہیں, اس کو ایز اے موٹر وے بھی ہونا چاہیے. اگر یہ سینٹر روٹ موٹر وے بنا رہے ہیں تو اس کو بھی موٹر وے ہونا چاہیے. ہم ایکول اس پہ جائیں گے. اگر ہمیں سنگل روڈ دے دیں اور ان کو موٹر وے دے دیں تو کوئی ادھر سے نہیں جائے گا, سیکیورٹی پھر ادھر نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے, ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے. کیا آپ احسن اقبال صاحب سے اس 6 تاریخ کی میٹنگ میں یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وفاقی حکومت بلیک اینڈ وائٹ کے اندر اس کے میپس جو ہیں روٹس کے وہ دے, اس کا پورا فائنینشیل لے آؤٹ, اس کی بجٹری پلاننگ, کتنے ارب روپے جیسے کہ باقی پروجیکٹس ہیں جو پنجاب, وہ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 6 تاریخ؟ بالکل 100% ہم یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں کلیئر کریں اور ہمیں مطلب دنوں کے اندر مطلب اس پہ کام شروع کرے. اس کا بتائے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, نہ ابھی تک کوئی پروگرام نظر آ رہا ہے, نہیں کہیں بات چیت نظر آ رہی ہے, کہیں نہ چائنیز کا ایگریمنٹ دکھایا جا رہا ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ اندر سے ہو کیا رہا ہے. تو اب یہ چیزیں اگر اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ملک کا فیوچر ہو, اس کو چھپائے رکھے تو اس پہ اعتماد ہمارا خراب ہو رہا ہے. ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی, پرو ایکٹیویٹی شو نہیں کی. جب پرائم منسٹر کی چائنیز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو چیف منسٹر پنجاب ساتھ جاتے ہیں, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ بہت ایکٹیو انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن آپ کہیں نظر نہیں آتے. جناب اصل میں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بغیر پنجاب کے پاکستان یہ سمجھتے نہیں باقی پاکستان ہے, ان کا تو پاکستان پنجاب ہے. تو انہوں نے کبھی نہ بلوچستان کے, وہ ایک دفعہ میرے خیال وزیر اعلیٰ پنجاب کو ساتھ لے گئے ایک ایسی سیر کے ٹور پہ, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں گئے, مجھے کبھی بلایا نہیں, بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے چائنیز کے ساتھ, کیا باتیں ہو رہی. اب جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی سستی بجلی ہائیڈل سے پیدا ہوتی ہے, یہ کول سے پیدا کر رہے ہیں.
یہ ونڈ سے کوشش کر رہے ہیں, یہ سولر سے کر رہے ہیں. میں نے احسان اقبال سے بات کی, میں نے کہا ہمارے صوبے میں بھی لگا دو. کہتے ہیں وہ تو نیشنل گریڈ میں چلی جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے, کمال ہے سب کچھ پنجاب میں بنا دو اور نیشنل گریڈ میں جائے. اس کی کیا وجہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اورنج گرڈ کے لیے, اورنج ریل لائن کے لیے مزید چائنیز لونز لے سکتے ہیں اور پروجیکٹس کے لیے لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی چائنیز لونز نہیں مل رہے؟ ہم سے تو لون تو چھوڑیں, ہم سے تو بات ہی نہیں کرتے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری سے مجھے شاید صحیح نہ, اللہ نہ کرے کو صحیح ہو, کہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ چائنیز کو کہ آپ کے پی میں نہ جائیں. انویسٹرز آ رہے ہیں, مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو این او سیز نہیں دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے صوبے میں. دیکھیں سب سے بہت کتنا ظلم ہے صوبوں کے, ہمارے صوبے کے ساتھ, کہ جو فارنر انویسٹر یا فارنر ہمارے صوبے میں تو اس کو این او سی دی جاتی ہے جیسے یہ ملک کا کوئی دوسرا ملک. یعنی خیبر پختونخوا میں آنے کے لیے کسی انویسٹر یا بزنس مین کو پہلے این او سی چاہیے؟ ہر ایک فارنر کو این او سی, اور ان کی مرضی جس کو دے یا نہ دے, اور ساتھ انسٹرکشن بھی دیتے ہیں کہ یہ سیف نہیں ہے. تو اب میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں یہ این او سی بن کے ہم اس ملک کا حصہ ہیں. جو آنا چاہتے ہیں انویسٹر وہ اپنے رسک پہ آتا ہے اور وہ ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے, ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور یہ این او سی دیتے ہیں. ہمارا تو سارا کام ٹھپ کر دیا انہوں نے. کوئی انویسٹر جو آتا ہے اب میں ابھی جب وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے N50 N70 کا زوب میں, وہاں پر چکزئی صاحب بھی تھے, وہاں پر افتخار حسین بھی تھے اے این پی کے, آپ وہاں نہیں تھے. مجھے وہاں بھی نہیں بلایا گیا. یہ کمال کی بات ہے. ہم سے یہ ویسٹرن اور ایسٹرن ویسٹرن کی بات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے افتتاح کر دیا. وہ بھی ایک چیٹنگ ہے. وہ کوئی ویسٹرن روٹ نہیں ہے. وہ NHA کا ایک پروجیکٹ تھا جو N70 کہلایا جاتا ہے, اس کو N روٹ نام دیا گیا. وہ اس کے روٹ کا حصہ نہیں ہے, نہیں تو اس کے روٹ کا حصہ بنایا جاتا. یہ آلریڈی فنڈیڈ اس میں پروگرام چل رہا تھا, اب اس کو اس میں ایڈ کر رہے. تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں اگر یہ سینٹر روٹ موٹر وے ہوگا تو یہ بھی موٹر وے ہوگا اور سب فیسلٹیز موجود ہوں گے تب. ادروائز تو پھر میرے خیال میں پتہ نہیں آپ کی نالج میں ہے کہ نہیں ہے کہ احسان اقبال صاحب نے ایک دن پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ محض میں سیاست کر رہے ہیں, ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے در حقیقت خود اپنے پروونس میں ڈیولپمنٹل کام نہیں کیا, اس سے آپ لوگ توجہ ہٹا رہے ہیں. ان کا موقف یہ ہمارے سیاسی لوگوں کا ایک عجیب ڈرامہ ہے. اگر تم اس کو کہہ دو یہ کام کر دو, تم پر الٹا تمہارے گلے پڑ جائے. بھائی تم اپنی چیز کا جواب دو, تم اپنا ایکسپلین کرو. آپ کو ٹویٹ کے بجائے ایکسپلین کر لیتے نا, کہ جو خٹک صاحب کا الزام ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں, اس ٹویٹ میں کہہ دیتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس میں ریلوے لائن بھی ہے, اس میں آپٹک فائبر بھی ہے, اس میں بجلی بھی ہے, اس میں گیس بھی ہے, موٹر وے بھی ہے. تو پھر تو ٹھیک تھا. اب عجیب سے آپ کے, میں کئی اینکرز کا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک الزام کہتے ہیں وہ بھی چور ہے. بھئی اپنی چوری کے بتاؤ کہ میں کتنا چور ہوں یا نہیں ہوں. اب اگلے پہ الزام لگا دو. یہ وہی ہوا نا کہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. میرے پہ کہ وہ فنڈ نہیں, میں نہیں کرتا ہوں, چلو نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ تو بتایا نا یہ کیا کرتا. لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ سی ایم خیبر پختونخوا نے کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس نہیں کیے, جبکہ شہباز شریف صاحب نے کہیں میٹرو بنائی, کہیں اورنج روڈ بنائی, کہیں کچھ اور وہ کر رہے ہیں, کہیں سولر پارک کھڑا کر رہے ہیں. آپ نے نہ میس ٹرانزٹ سسٹم کھڑا کیا, نہ کوئی نیا ٹرشری کیئر ہاسپٹل کھڑا کیا, نہ آپ کو نئی یونیورسٹی کھڑی کی ہے, نہ آپ کا روڈ نیٹ ورک ایکسپینڈ کر رہا ہے, نہ کوئی ریلوے لائن آپ نے بچھائی. اصل میں یا وزیر اعظم یا فیڈرل منسٹر بے خبر ہے میرے صوبے سے. دیکھیں اگر میرا بھائی اس وقت وزیر اعظم ہوتا نا تو یہ سب کچھ میرے صوبے میں ہوتا. اورنج ٹرین بھی ہوتی, سولر سب کچھ ہمارے صوبے میں ہو رہا تھا. پنجاب والے چیخ رہے ہوتے. یہ بھائی کی حکومت, یعنی بھائی ہونا ضروری ہے, بھائی ہونا بڑا ضروری ہو گیا. کیونکہ یہ اگر اس وقت یہ پنجاب کا چیف منسٹر کسی اور پارٹی کا ہوتا تو یہ بڑا بھائی اس کو بھی نہ پوچھتا. یہ بھائیوں کی گیم ہے اور بھائیوں نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا. دیکھیے اگر یہ کہتے ہیں میں ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا, تو میرا بجٹ جتنا میرے پاس ہے, میں نے پہلے سال 80%. یہ بھی الزام ہے کہ آپ کا تو بجٹ ہی خرچ نہیں ہوتا, لیپس کر جاتا ہے. یہ تو غلط الزام ہے اور پتہ نہیں کیوں میرا میسج نہیں پہنچ رہا. میں روز کہہ کے تھک گیا ہوں کہ پہلے سال ہم نے کوئی 78% خرچ کیا. وجہ یہ تھی کبھی 78%, ہاں کبھی کسی نے 85% سے زیادہ کسی صوبے نے خرچ نہیں کیا آج تک. ریکارڈ سارا نکالے پاکستان کا. ہم نے اس لیے 78 خرچ ہوا کہ کنسلٹنٹ ہم نے ہائر کیے, ایک سسٹم لا رہے تھے, ٹرانسپیرنسی لا رہے تھے, کیونکہ بہت گپلے تھے ہمارے ڈیولپمنٹ ورکس میں. پچھلے سال ہم نے 93% کیا, پنجاب نے 82% کیا. وہ کوئی نہیں بولتا کہ انہوں نے کم کیا یا سندھ نے کم کیا. ہم اس سال پنجاب نے کتنا کیا اور آپ نے کتنا کیا؟ پنجاب نے 82%, ہم نے 93%. آپ نے بجٹ تو غلط, ان کے پاس کچھ ہے. لیکن 93% کس پہ کیا آپ نے, جب نہ میس ٹرانزٹ سسٹم آپ نے کھڑا کیا, نہ ریلوے کیا چیز ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ایک تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, میں جس سے بات کرتا ہوں کوئی میگا پروجیکٹ, یہ میگا ان کو ایجوکیشن نظر نہیں آتی.
میگا ان کو ہیلتھ نہیں، میگا ان کو کرپشن نہیں. دیکھیں میگا پروجیکٹ اس ملک کا ہے کرپشن کو ختم کرنا. سب سے بڑا مہنگا حرام کا پیسہ، جیسے حرام کا پیسہ حلال کرنے لگے. ایک نیا اسکیم، ایک نیا ڈرامہ، روز نئے ڈرامے حلال کا. یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم حرام کو حلال جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے پرائم منسٹر، کہ لوگوں کو بلاؤ کہ آؤ حلال کو حرام کرو. بڑا اچھا نیک کام کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ چوروں، یہ خود کئی ایسے ان کے اپنے ساتھی ہوں گے جن کے پیسوں کو وائٹ کرنا ہوگا. وہ جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں وہ غلط فہمی میں، وہ تو چلو 10 ارب بلیک وائٹ کر لیں گے، یہاں تو خربوں روپے بلیک وائٹ ہو جائے گا. تو مطلب ہے کہ اس چیزوں کو، میرا بجٹ خرچ کس پہ ہو رہا ہے؟ میرا بجٹ ہر گاؤں میں ہو رہا ہے، ہر شہر میں ہو رہا ہے. وہاں ہر شہر میں سڑکیں، پانی، ہر بجلی میں خرچ ہو رہا ہے، گلیوں میں ہو رہا ہے، نالیوں میں ہو رہا ہے، صفائی میں ہو رہا ہے. ہم بلین ٹریز لگا رہے ہیں جس کو کسی کو فکر نہیں ہے ماحول کا کیا حالات ہے. ہم ہر چیز میں جا رہے ہیں. آپ کسی گاؤں میں جائیں وہاں پر کام ہوتا ہوا دیکھا. اور کبھی پلیز ایک سروے تو کریں. میں اس کی تفصیل میں صرف اپنے صوبے کا بتاتا ہوں. میں تفصیلات سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل سے بتائیں. میں ایک بریک لے لوں ناظرین، اس کے بعد خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سے سمجھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ آخر کی ہے جو نظر نہیں آ رہی پورے پاکستان کو. آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ. دیکھیں، آپ جب کہتے ہیں کہ 93% ہم نے اپنا بجٹ خرچ کیا اس برس کا، تو اس کو خرچ کیا کس چیز کے اوپر آپ نے؟ دیکھیں، یہ اگر خرچ صرف آپ کو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ چھوٹی چیز عوام کی وہ کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے یہ خرچ کیا کہ کم سے ہم نے پچھلے سال کوئی 16 کالجز شروع کیے. ایک لوکل گورنمنٹ صاحب کی آئی نا، اس کو بھی دیکھیں سب سے پہلے اس سال لوکل. دیکھیں میں صرف آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے صوبے میں ہمارے ان میں کیا فرق ہے اور کیا تبدیل ہے. سب سے پہلے ہمیں ووٹ دیا لوگوں نے نظام کو بدلنے کے لیے. ہمیں ووٹ اس چیز پر نہیں دیا گیا کہ یہ کرو یا یہ کرو. ہمیں سسٹم دیکھیں، ساری دنیا جو آج ترقی یافتہ ہے انہوں نے نظام بنا دیے، ٹرانسپیرنٹ کر دیے، نان پولیٹیکل کر دیے، انٹرفیئرنس ختم کر دی. ہم نے 2 سال کے اندر 100% اس پہ کام کیا کہ اگر ہماری پولیس ہے نان پولیٹیکل ہو گئی ہے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں، بہترین پولیس. کہتے ہیں پولیس پہلے بھی اچھی تھی. یہ کہنے والے تو کہتے ہیں، لیکن عوام سے پوچھیں، جا کے عوام سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. کہ اب پولیس میں وہ ایک فورس بن گئی ہے، اس میں سپاہی بھی نہیں ٹرانسفر کر سکتا، DIG بھی نہیں کرتا، کچھ بھی انٹرفیئرنس نہیں. صرف میں نے اسے ایک وعدہ لیا کہ تھانے میں کرپشن نہیں ہونے چاہیے، تھانے میں بدماشی، غلط FIR نہیں ہونا چاہیے. آن لائن FIR ہو رہا ہے. تو مطلب تھانے کی ایک شکل آپ جب دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں، آپ کو فرق نظر آئے. کوئی میس ٹرانزٹ سسٹم پشاور کے لیے نہیں آپ نے؟ میس ٹرانزٹ آپ پشاور میں رہے، نارمل ٹریفک فلو ہے، کوئی اتنا مسئلہ ہے. وہاں پر کیا تھا، 2 لین تھے، میں نے اس کو 3 لین کر دیے، یو ٹرنز کر دیے. آپ آئے ابھی کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں بھی آپ ٹریفک میں نہیں رکیں گے. دیر ول بی نو. ریلوے سے آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی؟ ہم نے ان کے پاس ریلوے ٹریک ہے فالتو پڑا ہوا ہے، ہم سے ان سے مانگا کہ ہمیں وہ دے دے. اس ریلوے پہ ہم بس ماسٹر ٹرانسلیٹ بنا. اس پہ میں بنا پلان تھا نا آپ کا میس ٹرانزٹ، بالکل آپ نہیں کر سکے پورا پلان. وہ جب انہوں نے انکاری ہو گئے. ایک یہ جو ماس ٹرانزٹ بناتے ہیں 25 کلو، وہ 50 ارب میں، اس پہ بنتا ہے ہمارا 14 ارب روپے میں. میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح کون سی اکنامک چیز بننی چاہیے، لیکن وہ نہیں دیا. ہم نے اپنے سارے نظام بدلے، پٹواری سسٹم بدل رہے ہیں، کمپیوٹرائز ہو گیا، کرپشن کم ہو گئی ہے، ہماری ساری نوکریاں NTS اور ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے، ٹرانسفر میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. اسکولوں میں دیکھیں 2 کمروں کا اسکول بنتا تھا، 6 اور 2 استاد. اس چیزوں کو کسی کو نظر نہیں ہے کہ غریب آدمی کا کسی نے سوچا ہی نہیں. ان کو تو بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے. وہ اب ہم 6 کمروں کے اسکول بن رہے ہیں، 6 استاد ہیں، کوئی استاد غیر حاضر نہیں ہو سکتا. 100% حاضری لگ رہی ہے. ڈاکٹرز کے 100%. کوئی نئی یونیورسٹیز، کوئی نئی ٹرشری کیئر ہاسپٹلز. اس وقت دیکھیں ہم وہ شوشا والے ہم ہیں ہی نہیں. اس وقت ہماری 4 یونیورسٹی بن رہی ہیں. اس وقت ہمارے کو 4 یونیورسٹی بن رہی ہیں. ایک مردان میں بن رہی ہے، ایک سوابی میں بن رہی ہے، ایک ایبٹ آباد میں بن رہی ہے، ایک نوشہرہ میں بن رہی ہے. اس وقت ہمارے 24 ضلعوں میں 18 ضلعوں میں یونیورسٹیز اور کیمپسز موجود ہیں. اور باقی 6 کے لیے بھی میں نے اناؤنس کر دیا کہ ہر ضلع میں ایک کیمپس بنے گا، کیونکہ ہائر ایجوکیشن نے میرے سے کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیئر ہاسپٹلز بڑے آپ کے پاس. ہمارے پاس جہاں اویلیبل ہے. دیکھیں ٹرشری ہاسپٹل تو تھے اور اب بھی ہے، لیکن اس میں آپ نے کیا، اس میں آپ نے رزلٹ دیکھا، نہ دوائی، نہ علاج، نہ ڈاکٹر.
ہم نے نیا قانون لیا ہے. دیکھیں قانون بدلنے ہم نے اسپتالوں کو ٹیرشری ہاسپٹل کو آٹونومس کر دیا. 2 سال ہمارے خلاف جلوس چلتے رہے, کورٹ میں ہم جیت گئے. اب آپ انشاءاللہ ہمارے اسپتالوں کو پرائیویٹ اسپتال کے مقابلے میں دیکھیں گے, کیونکہ آٹونومس کر دیا, بورڈز بن گئے, ان کا ہائر اینڈ فائر کا اختیار ان کو مل گیا, حکومت کو بالکل بیچ میں سے نکال دیا. اس کے نیکسٹ ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو آٹونومس کریں تاکہ حکومت کی مداخلت ختم ہو اور لوگ کام کریں. آپ کے کام تک یہ تنقید تو پہنچتی ہوگی نا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا, کوئی انڈر پاس نہیں ہے, کوئی اوور ہیڈ برج نہیں ہے, میرے کوئی میگا پاس اصل میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ٹی وی میں اربوں روپے لگاؤں. اور پھر دوسرا پتہ کیوں نظر نہیں آتا, ہمارے اشتہار کا آپ دیکھیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ میرا فوٹو کوئی نہیں اس پہ. ہم سرکاری خرچے پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کیبنٹ میں کہ کوئی اشتہار پہ سرکاری پہ وزیر اعلیٰ یا وزیر کے فوٹو نہیں آئے گی, وہ نظر نہیں آتی. پھر میرے پاس میں نے ابھی ٹی وی کا حساب کیا, میں اگر جتنے ایڈز دیتے ہیں تو مہینے میں مجھے 1 ارب روپے چاہیے. میرا سارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 140 ارب کا ہے, اس میں سے 44 ارب میں نے ڈسٹرکٹ کو دے دیے. تو میں اگر 44 ارب سے مطلب 30% جو آپ نے لوکل گورنمنٹس کو دے دی, لوکل گورنمنٹ کے دے. دیکھیں ہمارا ان کا فرق دیکھیں, انہوں نے بلدیاتی نظام بنایا, یہ اس کو کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ. میں پروف کر سکتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس نہیں ہے. انہوں نے ضیاء اللہ کے ڈسٹرکٹ کونسل بنا دیے, نہ کوئی محکمہ ڈیوالو ہوا ہے, نہ اس کو ایکسٹرا فنڈ دی گئے. ہم نے اس کو 30% اپنا فنڈ بھی دیا, ہم نے ان کو ڈیوالو بھی کر دیا اور ان کو بااختیار بھی کر دیا. اور ان لوگوں کو ہم نے انوالو کر دیے ہر چیز میں. اسکول میں ان کو انوالو کر دیا, ہاسپٹل میں ان کو انوالو کر رہے ہیں, پولیس ان کے انڈر لا رہے ہیں. ساری چیزیں ہم نیچے دینا چاہتے ہیں اور ہم نے اس نظام میں گاؤں تک چلے گئے تاکہ یہ فنڈز نیچے گاؤں تک جائے اور گلی گلی میں کام ہو. تو ہم نے ایسا سسٹم لایا کہ انشاءاللہ کوئی گلی, کوئی گاؤں, کوئی شہر کسی ڈیولپمنٹ سے محروم نہیں ہوگا. ہم نے سنا کہ آپ لوگ ایک ریل پروجیکٹ بنانا چاہتے تھے 4 شہروں کو, پشاور اور چارسدہ اور اس کو نوشہرہ مردان کو, لیکن اس پہ بھی کچھ نہیں پروگریس ہوئی آپ کی. اس میں میری فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی ہے, زبانی تو اللہ کرے وہ کمٹمنٹ پورا کرے, زبانی خواجہ سعد رفیق صاحب وہ ایگری کر چکے ہیں. اس پہ میں نے ابھی اپنے کام شروع ہے, ہم کنسلٹنٹ ہائر کر. وہ ہے کیا پروجیکٹ؟ یہ پروجیکٹ ہے کہ پشاور, نوشہرہ, مردان, چارسدہ یہ ریلوے ٹریک ہے, ٹھیک ہے, اور چارسدہ پشاور لنک نہیں ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ 4 شہروں کو اکٹھا کرنا ہے تو یہ ریلوے ٹریک اگر بن جائے تو یہ زبردست پروجیکٹ ہوگا اس صوبے کے لیے اور 4 شہر بالکل آپس میں جڑ جائیں. اور یہ کمرشلی وائبل ہوگا؟ یہ بہت وائبل ہے کیونکہ ہماری جو ٹریفک چلتی ہے نا اسی 4 شہروں کے آپس میں چلتی ہے. اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کیوں نہیں آپ سیکھ کر سکتے, پرو ایکٹیو ہوں؟ ابھی ہم اس میں کنسلٹنٹس ہائر تقریباً ہو گئے ہوں گے, ابھی تک اس پہ کام شروع ہے کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو جیسے کمپلیٹ ہوگا پھر میں اس کو لے کر آؤں گا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اگر یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم خود جائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ بنا. عمران خان صاحب, اسد عمر بار بار کہتے رہے کہ ہم رن آف دا ریور پروجیکٹ بنا رہے ہیں, 100 بنا رہے ہیں, 200 بنا رہے ہیں, ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے 350 اسمال ہائیڈل پروجیکٹس بنائیں گے. ٹھیک, وہ ہم نے کچھ ہمارے پاس جو 7 ارب روپے ہم نے دیے, اس پہ کام شروع ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب وہ کام شروع ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ وہ کمپلیشن تقریباً اس میں 10-15% کمپلیٹ. وہ چھوٹے پروجیکٹس ہیں, وہ ایسے پروجیکٹ کہ 2 روپے میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. ہم ادھر وہ بنا رہے ہیں جہاں زندگی میں انہوں نے بجلی نہیں دیکھی. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں 2 روپے پہ. چھوٹے چھوٹے سے مطلب 10-10 میگا واٹ کے؟ نہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لیے ہیں. اچھا, مطلب یہ کوئی 350 چھوٹے پروجیکٹس ہیں. یہ پھر ہم کمیونٹی کو دے دیتے ہیں, جیسے تیار ہوتا جاتا ہے ہم دیتے جا رہے ہیں. پھر کمیونٹی خود چلاتی ہے, ان کو بجلی مل جاتی ہے. تو اس سے کوئی رزلٹ یعنی پروڈکٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے آلریڈی؟ بالکل اسٹارٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں اب ایک وہ اس پروجیکٹ ایسے ہیں کہ اس میں 3 قسم کے تھے, میڈیم, لارج اور اسمال جو تھے 8 مہینے میں ختم ہونے تھے, لارج جو سال میں, اور دوسرے جو 1.5-2 سال. سب پہ کام شروع ہے, وہ ان کو مل جائے گا. باقی ہمارے پاس جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے تقریباً 500-600 میگا واٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس اپنا پیسہ ہے. اس پہ ہم نے کام شروع کر چکے ہیں, ٹینڈرز ہو چکے ہیں. تقریباً 1200 میگا واٹ پر ہم آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر آ چکے ہیں, ٹینڈرز ہو چکے ہیں. کیونکہ پروسیس اتنا لمبا ہے, 1 سال تو اس کو فیزیبلٹی, جب کوئی کام لیتا ہے اس کو سارا وہ فیزیبلٹی بناتا ہے, پھر 1.5 سال فیڈرل میں لگ جاتا ہے. صرف کیوں لگ جاتا ہے پتہ نہیں, انہوں نے صرف وہ ریٹ مقرر کرنے کے نیپرا کا اس میں 1.5 سال لگ جاتا ہے. تو وہ پروسیس سارے شروع ہیں. اور آلریڈی ہمارے پاس اس وقت 2000 میگا واٹ کے ریڈی پروجیکٹس ہیں. میں کئی دفعہ ان کو کہہ چکا ہوں کہ یہ پلیز آپ ہمارے صوبے میں رن آف دا ریور بنائیں, کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے اس کو. یہ سب کچھ آپ اپنے الیکٹوریٹ کو, ووٹر کو بتا پائیں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, پولیس کا, پٹواری کا, ایجوکیشن کا؟ سب کو پتہ ہے جی. افسوس یہ کہ آپ پنجاب میں نہیں پتہ چلتا, یا تو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے سارا کچھ کہ ہماری خبر نہ پہنچے. لیکن ہمارے صوبے میں سب کو پتہ ہے, کیونکہ جس کے لیے ڈیلیور ہو رہا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو تھانے جاتا ہے اس کو پتہ
پتہ چل رہا ہے, جو اسکول اس چیز کے بچے پڑھے ان کو, اسپتال جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, جو پٹواری کے پاس جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, جس کے بچے میرٹ پہ نوکریاں ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ پچھلی حکومت میں کیا کرپشن تھی, اس میں کیا تھی, ان لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں یہ اب دکھائی نہیں جا سکتی, لیکن انشاءاللہ تعالی میں پیسے سیو کر رہا ہوں کہ 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ میں بھی اٹیک کروں گا, اور پھر یہ اخباروں اشتہاروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا اشتہار تو آپ کے آ رہے ہیں اخباروں کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں پہلے نہیں آتے تھے, اب آپ کے اشتہار تو اخباروں میں آتے ہیں. دیکھیں ہم نے ابھی ادھر ایک برج بنایا 2 ارب روپے کا اعتباد کا, اور ہیڈ ڈبل برج بنایا جو ادھر مشک ہے ہی نہیں, وہ 6 مہینے بنا. اب میں کیا کروں, اس پہ شوشہ ماروں کہ برج, یہ کون سا میرا کمال ہے؟ کمال تو میرا یہ کہ میں لوگوں کو آسانیاں پیدا کر کے دوں, لوگوں کے مسئلے حل کروں, لوگوں کی تکلیف کم کروں, لوگوں کا کہ یہ جو چودھری اور خان اور بڑے بڑوں کے لیے پیچھے لوگ جاتے ہیں کہ میرا کام کرا دو, انشاءاللہ میرے صوبے میں جب تک ہماری حکومت ہے کسی کو کسی کے پاس. بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ 6 تاریخ کو آپ کو امید ہے کہ آپ کا اور احسان اقبال کی جو میٹنگ ہوگی تو ایک بریک تھرو ہوگا وفاق کے درمیان اور خیبر پختونخوا میں چائنا اکنامک پاکستان کوریڈور کے حوالے سے؟ آئی ہوپ کہ وہ اچھے نیت سے آئیں, اور اس کا اگر ہے ہمیں سمجھا دیں, ہم ویلکم کریں گے. نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کیا کریں. بہت شکریہ جناب پرویز خٹک صاحب, بہت شکریہ. آپ نے ناظرین آپ نے ہماری تمام یہ بحث دیکھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلدی ہم وفاقی حکومت کا بھی اس پہ پرسپیکٹو لیں, احسان اقبال صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھیں, اور اس کو ہم دیکھیں کہ حل کس طرح سے نکل سکتا ہے. بہت شکریہ.